बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इरफान इकबाल शेख साहब सदर FPCCI, मियां अंजुम निसार साहब साबिक़ सदर, सेनेटर हाजी ग़ुलाम अली, MNAs, पार्लियामेंटेरियंस हुआ हियर, अवार्ड्स जिनको मिले वो लोग, मुअज़्ज़िन मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मुझे बड़ी ख़ुशी है कि आज 45वां फेडरेशन का इंडस्ट्री एक्सपोर्ट अवार्ड की महफ़िल यहाँ पर सजी और उन लोगों को रिकग्नाइज़ किया गया और उन कंपनीज़ को माना गया जिन लोगों ने एक्सपोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आए। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये अंदाज़ बहुत ही अच्छा रहा है, जिस तरह से इनकरेजमेंट रहे। पाकिस्तान को बड़ी सख्त ज़रूरत है, एक तो उस प्रोडक्शन की जो पाकिस्तान ख़ुद खाता है और इस्तेमाल करता है, और ज़ाहिर है उस प्रोडक्शन की कि जो बाहर भेजे ताकि बाहर से भी चीज़ें आ सकें, एक तिजारत आम हो। मगर एक टाइटनेस है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर कि अगर किसी को बेचेंगे तो कम से कम उससे ख़रीदेंगे तो वो बैलेंस बेहतर होना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान की हमेशा पुरानी जस्तजू ये है कि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और बड़ी मेहनत के साथ हम लगे भी रहते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के सिलसिले में हुकूमतें कोशिश करती रही हैं, मगर ये कि एक टेंजिबल एतबार से इस बात का पता चला पिछले 2-4 साल के अंदर कि पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भी बेहतर है। अच्छा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जब हम कोशिश करते हैं तो वो दावत देते हैं दुनिया को कि तुम पाकिस्तान में आकर भी अपना सरमायाकारी करो ताकि पाकिस्तान के अंदर तुम तिजारत कर सको। पाकिस्तान के अंदर क्यों सरमायाकारी करें? इसकी वजह यह है कि दुनिया के पास जिनके पास सरप्लस कैपिटल है, जो अपने मुल्कों के अंदर शायद इमिग्रेशन की वजह से या लेबर शॉर्टेज की वजह से या लेबर की महंगाई की वजह से अपने मुल्कों में एक्सपोर्ट करने के बजाय उन ममालिक में जाते हैं जहाँ पर सरकार की पॉलिसीज़ भी अच्छी हों और उसके साथ साथ लेबर भी उस कीमत पर मिल जाए जो दुनिया के मामले में कॉम्पिटिटिव हो। तो दो चीज़ें हैं, एक तो लेबर के हवाले से, और दुनिया की लेबर की अगर एक ही कॉस्ट हो जाए तो फिर तो सबका एडवांटेज ख़त्म हो जाता है। मगर फिर ममालिक, यही ममालिक जिनके यहाँ लेबर सस्ती थी, वो 15, 20, 30 साल के अंदर उनके यहाँ लेबर जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ। ये चाइना में भी आपने देखा, बहुत सारे ममालिक के अंदर ये कैफियत हुई। एक दूसरे, ये एक ज़माना था जिसमें दुनिया से लेबर इंपोर्ट की जाती थी और यूरोप ने, ख़ास तौर पर जर्मनी ने, सब लोगों ने लेबर को इंपोर्ट किया, हर जगह पर लेबर इंपोर्ट की गई। फिर किसी वजह से इमिग्रेशन से घबरा कर उन्होंने लेबर इंपोर्ट करना कम कर दी। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें लेबर इंपोर्ट करनी नहीं पड़ती, या तो वो अपना सरमाया बाहर ले जाते हैं, या वो सेक्टर जैसे IT का सेक्टर है कि उसमें लेबर लाने की ज़रूरत नहीं है, वो टूल्स पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने लगे तो दुनिया के IT सेक्टर की सर्विसिंग हम यहाँ बैठे बैठे करेंगे। तो जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बाहर के लोगों के लिए पैदा करना चाहते हैं तो हम अपने यहाँ भी, प्राइमरी वजह यह है कि अपने यहाँ भी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करें। अच्छा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का आपने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, आप सब सुदूर ने यहाँ पर ज़िक्र किया। एक ज़ाविया आपका ये था कि जी इनपुट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम कम्पीट कैसे करेंगे। उस ज़ाविये को मैं अलग से हैंडल करूँगा आपके सामने, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि आप एक तरफ से आपने सारी डिमांड्स रख दी, अगर आप उसी बाप की जगह पर होते जिसने रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी औलाद को, किस अंदाज से करना है, तो फिर आपको इस बात का ख्याल होता था किससे लेकर किसको दें। बड़ी क्लियर बात है ना। मगर ये कि जैसे आपके लिए फैसिलिटीज़ या आपके लिए यूटिलिटीज़ का बंदोबस्त करें, उसको कमतर करें तो किससे लें, इसका भी आइंदा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब आप आएँ तो आइडेंटिफाई कर दिया करिए कि कौन सा सेक्टर है जिसमें यूटिलिटीज़ की कीमत बढ़ाई जा सकती है और आपके लिए कम की जा सकती है। या फिर ये आप बात करें कि गवर्नमेंट के रिसोर्स को बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ा हो सकता है, या फिर ये आप बात करें कि गवर्नमेंट के एतबार से हुआ क्या पाकिस्तान में, तो जड़ पकड़ने की कोशिश करें कि हुआ क्या और उसको रोकें। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपको उधर भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि फसल जब कट रही हो तो फसल कटते वक्त आप ये कहें जी खाद सस्ती करो, उस खेत की फ़िक्र भी करनी पड़ेगी, उस मज़दूर की फ़िक्र भी करनी पड़ेगी। तो जब आप अपनी कमिटीज़, आपने, मुझे बड़ी खुशी हुई
کہ FPCCI نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، تو ریسرچ کے اندر یہ بھی ریسرچ کریں، بیکاز یہ ریاست ایک باپ کی طرح ہے، وہ برابری کے ساتھ کرنا چاہتی، اس کو غریب کا درد زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور غریب کا درد کا علاج آپ کے پاس بھی ہے، کیونکہ آپ انڈسٹری سیٹ اپ کرتے ہیں، روزگار دیتے ہیں، معیشت بہتر ہوتی ہے تو غریب کا امپلائمنٹ بھی ہوتا ہے۔ مگر جب کرائسس آتا ہے تو ریاست فوراً اپنی جیب میں جتنا اس کے پاس ہے وہ نکالتی ہے، آپ لوگ اپنی جیب میں جتنا کچھ ہے آپ بھی نکالتے ہیں۔ کرائسس گاڈ سینڈ کرائسس ہے، انسان کے بس کے اندر یہ سیلاب نہیں تھا، تو اس کے اندر بڑی کوآپریشن کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ کچھ کرائسس آپ نے بڑے اچھے انداز سے ہینڈل کیے۔ دنیا کے اندر کووڈ کا کرائسس جب آیا تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دنیا کو یہ لیڈرشپ دی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہم نہیں کریں گے، پہلا ملک تھا۔ سارے لوگ، سب لوگ مجھ سمیت مشورہ حکومت کو دے رہے تھے کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کرو، لوگ مر جائیں گے۔ پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ مسجدیں کھلی رکھو، تو لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ مسلمان ہو حرمین کے مقابلے پر، وہاں مسجدیں بند ہیں، تم نے یہاں مسجدیں کھول دیں۔ تو وہ سارا کمبینیشن، آپ لوگوں کی کوآپریشن، سرکار کے صحیح ڈیسیشن میکنگ، NDMA کا اچھا کام، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جتنا بھی آپ نے کام کیا، آپ کے ہم نسل لوگ جو پڑوس میں دوسرے ملکوں میں ہیں وہاں کا بے انتہا تباہی مچی، اور آپ کیا نہیں مچی۔ تو آپ ایک کرائسس سے نکلے، اور بڑا کلیئر ایشو ہے نا، آپ ایک کرائسس سے نکلے بیکاز یو پلانڈ بیٹر، بیکاز یو ڈڈ سم تھنگ بیٹر۔ تو ہولڈ یور ہیڈ ہائی ان پرائڈ، یہ بھی ہونا چاہیے نا، جب یہ پاکستان یہ اور پاکستان وہ اور پاکستان یہ، تو کم سے کم یہ بھی ہو کہ پاکستان یہ۔ تو لہٰذا یہ اس آزمائش سے ہم گزرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حوالے سے کون سیلاب کو پریڈکٹ کر سکتا تھا، کون یوکرین کی جنگ کو پریڈکٹ کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے کون اس بات کو پریڈکٹ کر سکتا تھا کہ آپ نے تو اپنے کپڑے جھاڑے اور آپ کھڑے ہو گئے، اور جناب لاجسٹکس دنیا کی فیل ہو گئیں اور کنٹینر پرائسز یہاں تک پہنچ گئیں، بڑا کرائسس ہوا۔ آپ تو نہیں پریڈکٹ کر سکتے تھے، یو آر ریڈی، ہے نا، دنیا کی لاجسٹکس ور انڈر اسٹریس۔ تو لہٰذا میں تو آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی انڈسٹری کرائسس کے باوجود چلتی رہی۔ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر ایک تو کنٹینیوٹی آئے، یہ یوٹیلیٹی انپٹس کی پرائسز جو بڑھ رہی ہیں ان کو مینیج کیا جائے، اور تیسرے یہ کہ کائبور اور اس کو مینیج کیا جائے۔ اچھا، کائبور میرے اور آپ کے کہنے سے تو مینیج نہیں ہوگا نا کہ جی گورنمنٹ آج اعلان کر دے۔ ترکی یہ تجربہ کر رہا ہے کہ وہ فائنینشیل انڈیکیٹرز سے ہٹ کر اس بات کا کام کر رہا ہے کہ وہ اپنی ڈالر ٹو لیرا لنک کو وہ چینج نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایک اچھا تجربہ ہے، مگر اس کی جیب پاکستان کی جیب سے بہت زیادہ گہری ہے۔ اگر چائنا نے لاک ڈاؤن کیا تو اس کی جیب ہم سے بہت زیادہ گہری ہے، وہ لاک ڈاؤن کر سکتا تھا، لوگوں کو تنخواہیں دے سکتا تھا، ہم دے نہیں سکتے تھے۔ تو لہٰذا ہر جگہ کے لیے اصول اور انٹرپریٹیشن بہت۔ کائبور کا کیا ایشو ہے؟ کائبور کا ایشو یہ ہے کہ جب انفلیشن ہوگا تو کائبور ول بی 2 points مور دین انفلیشن اور سم تھنگ لائک دیٹ، سم ریلیشن شپ تو ہوگی نا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل کنٹرولز جو ہیں وہ بہتر ہوگی۔ پھر آپ ظاہر ہے جب یہ مجبوریاں ہونے لگتی ہیں، آپ نے انجم نثار صاحب یہ بڑا اچھا فرمایا، ہائنڈ سائٹ از 2020، آپ نے فرمایا کہ جناب سولر پہ جانا چاہے تھا، رینیوبلز پہ جانا چاہیے تھا، مگر جب 90s میں یہ پالیسی بنی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سولر واز ویری ایکسپینسو، سولر آپ کے تھرمل سے بہت زیادہ ایکسپینسو تھا۔ جو میں سمجھتا ہوں، میں اناڑی ہوں اس معاملے میں، لہٰذا لیٹ می گیو مائی کوالیفیکیشن فار دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت پرامسز بہت زیادہ کر لیے گئے۔ کیوں کیے گئے یہ اس وقت کی حکومتیں جانتی ہوں گی کہ ان کے ریٹرنز کا جو وعدے کیے گئے وہ آج تک ہمیں کاسٹ آف یوٹیلیٹیز کے اعتبار سے وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا۔ مگر آج سولر جو ہے وہ فار چیپر دین تھرمل۔ اس اتفاق سے صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ سولر 6 گھنٹے کے لیے سپلائی کرتا ہے، اور لہٰذا جب تک بیٹری کنٹرولز اینڈ ہولڈنگ آف دیٹ انرجی دنیا کے اندر ارتقا نہیں کرے گی تو یو ول اسٹل ہیو ٹو ہیو تھرمل جنریشن اور سولر جنریشن اور ہائیڈرو جنریشن جو 24 گھنٹے کے لیے بجلی آپ کے لیے سپلائی کرتی رہے۔ تو سولر انرجی ونڈ انرجی سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے اس وقت۔ ہائیڈرو پاور کے حوالے سے ڈیمز کی اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ بجلی بنانے کے لیے ڈیم بنایا جائے، کیونکہ جو انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیم کرتا ہے اور جتنا ایکسپینسو ہے، تو ڈیم ایز
نیڈ فار انرجی نہیں ہے، مگر ظاہر ہے جس بات کا ذکر ہوا ڈیم ایز نیڈ فار اسٹوریج آف واٹر ضرور اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے اندر بھی ایک ایشو ہے کہ صوبوں کے درمیان ایک اتفاق ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ جو پانی سٹور ہوگا وہ انصاف کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہر شخص، اگر آپ ایگریکلچرسٹ ہوتے تو آپ یہاں بیٹھ کر یہ خود بتا رہے ہوتے کہ ٹیل پر جو کسان ہے، جو اوپر کسان ہے وہ پانی چوری کرتا ہے، ٹیل پر ملتا نہیں ہے، جو اوپر صوبہ ہے وہ پانی کا گڑبڑ کرتا ہے، نیچے کے صوبے کو ملتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، جو اکارڈز آپس میں طے ہو جائیں اس حوالے سے ہو، مگر سٹوریج آف واٹر ایک ایشو ہے۔ پاکستان کا ٹوٹل ریکوائرمنٹ ایز فار ایز واٹر از کنسرن، اور اللہ تعالیٰ جتنا بارشوں کے انداز سے دیتا ہے، اندازاً وہ 150 کے لگ بھگ ملین ایکڑ فیٹ ہے، جس میں سے 12 ملین ایکڑ فیٹ یا 13 ملین ایکڑ فیٹ زمین کے ذریعے جاتا ہے، جس میں آپ ٹیوب ویلز لگاتے ہیں، اور باقی دریاؤں کے ذریعے جاتا ہے۔ اور جو پانی سمندر میں جاتا ہے اس کے متعلق ڈسپیوٹ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو پریزرو کرنے کے لیے جو لوگ کراچی شہر سے ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اگر پانی بہت کم نیچے جائے گا تو بدین وغیرہ کے اندر سمندر کا پانی نیچے آ کر ساری زمین کو تباہ کر دے گا۔ تو کچھ سمندر میں پانی جانا ضروری ہے، مگر اس کے اوپر بحث ہے کہ کتنا جانا چاہیے۔ بٹ آپ نے بڑا اچھا سیکٹر پن پوائنٹ کیا ایگریکلچر کا، جس کے اندر سیکیورٹی، میرے ملک کی سیکیورٹی کا تعلق اس سے ہے۔ دنیا کی بہت سارے کرائسس، 2008 کا جو کرائسس ہوا، فائنینشیل کرائسس دنیا کے اندر، اس میں پاکستان بچا رہا۔ اس میں بچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہاؤسنگ اینڈ مارگیج کے اعتبار سے بینکنگ سیکٹر کا اتنا انوالو نہیں تھا۔ بچنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا خود چیز پروڈیوس کرتے ہیں کھانے پینے کی، لہٰذا وہ ایک سیکیورٹی ہے۔ اس سیکیورٹی کو مستحکم کرنا چاہیے، اور آپ نے بڑا اچھی طرح سے یہ بات کہی کہ دنیا کی پروڈکشن گندم کی، میز کی، کاٹن کی، سب کی ہم سے زیادہ ہے، اور ہماری پور ٹیکنالوجی بھی مس کر رہی ہے اس کے اندر، ایک اپنی ملک کی ریسرچ بھی اس کے اندر مسنگ ہے، اور تیسرے یہ کہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اتنا بڑا ملک، اتنا پاپولیٹڈ ملک، اتنی بڑی زمین، دنیا کا بیسٹ ایریگیٹڈ سسٹم پاکستان نے انہیرٹ کیا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، جو قوم آپ کو ملی اور جو زمین آپ کی ملی وہ سونا ہے۔ تو بیسٹ ایریگیٹڈ سسٹم کا ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم اپنے لوگوں کو خود فیڈ نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نیدرلینڈز مثال کے طور پر آپ سے کتنا چھوٹا ہوگا۔ میں بہت ساری جگہوں پر تقریر کرتا رہا، تو ایک دن نیدرلینڈز کی جو ایمبیسڈر تھی وہ بیٹھی تھی، تو اس نے کہا کہ جی اٹ از 19 ٹائمز اسمالر دین پاکستان، اینڈ اٹ پروڈیوسز فوڈ پروڈکٹس، اس کی دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ زمین بھی کم، لوگ بھی کم، اور وہ دنیا میں اتنے آگے ہیں۔ کیا کیفیت ہے جی؟ ورٹیکل فارمنگ بھی کر رہے ہیں، ویری پروڈکٹیو فارمنگ ٹیکنالوجیز بھی استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے یہاں پروڈکٹیوٹی لیولز بہت ہائی ہیں۔ اچھا، تو لہٰذا سے اگر پاکستان کچھ ٹیکنالوجیز اپنا لے تو 19 گنا چھوٹا ملک دنیا کو اتنا فیڈ کر رہا ہے، تو پاکستان کا پوٹینشیل کتنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اتنا بڑا، اتنا ویل ایریگیٹڈ، اور اللہ کی طرف سے بارش، انوائرمنٹ کا جو ہوگا اس کے اوپر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کی سما خراشی ہوگی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹرز بڑے گولڈن آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کیا ضرورت، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو تو بہتر کریں نا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ فیڈریشن کا جو صدر ہے اس کو منسٹر کا گریڈ دے دیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ یقیناً ایک کنسلٹیٹیو کیفیت تو پیدا ہوگی، مگر پاکستان کے مسائل اگر ایک فرد کے کچھ کرنے سے حل ہوتے تو پھر کب کے حل ہو چکے ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیں بقائی، ڈاکٹر بقائی، انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ انہوں نے کہا پاکستان ایک کشتی کی طرح ہے جس میں سونے کی کیلیں لگی ہوئی ہیں، تو جو ہر شخص آتا ہے وہ ایک کیل نکال لیتا ہے اور تھوڑی دیر انگلی رکھ کر اس کو چھپا لیتا ہے کہ اس میں سے کشتی کے اندر پانی آ رہا ہے۔ مگر پاکستان کے اندر یہی آپ کام کرتے رہیں گے، کیلیں نکالتے رہیں گے اور اپنے بینکوں میں جمع کرتے رہیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اف یو ڈونٹ انویسٹ ان دا پیپل آف پاکستان، غربت، غریب لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ نہ کریں، تو اگر وہ تعلیم نہ پہنچائے، کمال ہے نا، کب سے ہم رو رہے ہیں کہ تعلیم پہنچاؤ، کہ آپ تو بڑے ہینڈیکیپڈ انداز سے کام کر رہے ہیں نا۔ یعنی آپ کی پاپولیشن، آپ کا یوتھ بلج آ رہا ہے،
جو کم تعلیم یافتہ ہے وہ اس ہینڈی کیپ کے ساتھ آپ کیسے کام کریں گے؟ جیسے آپ کی انڈسٹری میں آپ کو ورکر نہ ملے، آپ کو لیبرر نہ ملے، تو آپ کیا کام کریں گے؟ تو ملک کو تو وہ چاہیے نا. تو ایجوکیشن ہماری وہ بھی پیچھے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سیکٹر اور ہے جو میں ہر مرتبہ ذکر کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج خواتین نے آ کر یہاں پر ایوارڈز لیے، کہ عورتوں کو بھی ہم اگنور کر چکے ہیں. ایک سیکٹر وہ ہم نے گھر کے اندر بٹھایا ہوا ہے، جبکہ تجارت کے اعتبار سے بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن، مطلب اس کے آگے میں آپ سے کیا آرگو کروں. تو لہٰذا آپ اپنے گھروں کے اندر، میں نصیحت آپ کے سامنے رکھ دوں، اپنے گھروں کی اپنی لڑکوں کو آپ آگے لاتے ہیں. آپ کیا بیسٹ اپنے آفیسز کے اندر ہراسمنٹ وغیرہ کے اعتبار سے یو کین پرووائڈ دا بیسٹ سیکیورٹی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ سیالکوٹ کے اندر کچھ انڈسٹریز نے ٹوٹل گارمنٹس میں کچھ انڈسٹریز نے ٹوٹلی عورتوں کو امپلائی کیا اور سیکیورٹی پرووائڈ کی. تو لہٰذا میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیکٹر کو آپ مت بھولیں. یہ بہت بڑا پروڈکٹیو سیکٹر ہے. آج کل آپ کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کام کر سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر میں کیا چیزیں اہم ہیں. سقراط سے کسی نے پوچھا کہ اسٹیٹ تم اتنے شوقین ہو ایک سٹی اسٹیٹ کے، تو کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو اس نے 2 چیزیں پہلے آئیڈینٹیفائی کی. اس نے کہا جمہوریت، تاکہ مشاورت ہو. جو آپ نے یہاں بات رکھی کہ فیڈریشن سے مشورہ کیا جائے، یہ مشاورت کے بغیر اچھی پالیسی بن نہیں سکتی. مگر اس میں ایک انسانی فطرت کا پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سب کچھ جانتے ہیں. ایسی بیوروکریسی بھی آپ کی ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے. ایسی ہمارے سیاستدان ہیں، معذرت کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. اچھا، لوگوں کو عادت نہیں ہے ان پٹ لینے کی. آپ اتنے اچھا ریسرچ پیپر بنائیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ریسرچ پیپر کو مارکیٹ بھی کریں. اچھا، آپ جو سینیٹرز یہاں بیٹھے ہیں اور جو بیٹھے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ بڑے غور سے پڑھنے والے لوگ ہیں، مگر اکثریت پارلیمنٹ کے اندر بھی زیادہ غور سے پڑھتی نہیں ہے ریسرچ پیپرز اور یہ پالیسیز. تو جو لوگ پالیسی بنانے والے ہیں ان کو آپ یہ ریسرچ پیپرز ان کو ہضم کروائیں، بیکاز دیٹ از ریئل انفارمیشن. بے انتہا ضروری ہے بمقابلے ایک سرسری گفتگو اور میٹنگ کے. اسٹیٹسٹکس کے ساتھ اگر آپ کوئی ریسرچ پیپر کریں، یونیورسٹیز کا آپ نے ذکر کیا، یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کوآپریٹ کیوں نہیں کریں؟ یہ بتائیے نا. ایگریکلچر سیکٹر میں کوآپریشن شروع ہوا. پاکستان ایگریکلچر کونسل نے کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آخری 6 مہینے تمہارے بی ایس پروگرام کے تم بندہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بھیج دو، ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹرین کریں گے اور امپلوائے کر لیں گے. بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہو رہا ہے. تو یونیورسٹیز کو ایک آپ اس سیکٹر سمجھ لیجئے کہ وہاں سے یو کین بی فیڈ انفارمیشن اینڈ یو کین بی فیڈ گڈ ریسرچ آلسو. اپنائیں. جو لوگ کراچی کے بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں، کراچی کی یونیورسٹیز کو اپنائیں. جو لاہور کے بیٹھے ہیں اپنائیں، وہاں کنٹریبیوشن کریں، وہاں کوآپریشن کی بات کریں. یہ ساری پاکستان کے اندر اگر تعلیم ناٹ ریلیٹڈ ٹو مارکیٹ ہوگی تو آئیوری ٹاور کی تعلیم ہوگی جس کی اہمیت کم ہو جائے گی. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سقراط نے کیا کہا. اس نے کہا مشاورت. دوسرے اس نے کہا تجارت، جو آپ کا بیبی ہے، کہ تجارت کے بغیر کوئی سٹی اسٹیٹ نہیں بنتی. تجارت بہت پرانا ایشو ہے. تیسرے اس کو پوچھا کہ اچھا بس یہ کافی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا، اس نے نام رکھا، میں نام بھول رہا ہوں، اس نے میں یاد آ جائے گا. اس نے کہا کہ پیشن کے بغیر کوئی سٹی اسٹیٹ نہ ڈیفینڈ ہوگی. جی ہاں، جی ہاں. اچھا، پیشن کے بغیر نہ سٹی اسٹیٹ، تھائماس کے بغیر نہ سٹی اسٹیٹ ڈیفینڈ ہوگی نہ بنے گی. پاکستان کے اندر یہ پیشن ہے بہت، اور اچھا پیشن ہے، مگر اس پیشن کو کم سے کم ہمیں اسٹریم لائن کرنا چاہیے. بغیر اس کے نہیں بنے گی. کچھ لوگ آئے جو تجارت سے زیادہ وابستہ تھے اور فائنینسز سے زیادہ تھے، جس میں فرانسس فوکیاما، جس میں ابن خلدون نے بھی یہی کہا. اس ابن خلدون نے کہا تجارت اور ریاست اور اس کے ساتھ اصابیہ، کہ لوگ آئیں گے اور پیشن کے ساتھ سٹی اسٹیٹ کو ہر جنریشن میں ہلائیں گے. تو ابن خلدون نے بھی یہی کہا، مگر میکس ویبر اور بہت سارے لوگ بیچ میں آئے جنہوں نے کہا صرف تجارت، معیشت یہ اسٹیٹ کو چلا لے گی. پھر سیموئل پی ہنٹنگٹن نے آ کر کہا کہ نہیں، کلیش آف سویلائزیشنز کے اندر یہ پیشن اور ڈگنیٹی. دیکھو پاکستان کی ڈگنیٹی کی بڑی اہمیت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر ماؤنٹ بیٹن کا سیکریٹری فون کرتا تھا
تو وہ کہتے تھے کہ آؤٹ آف کرٹسی میں تمہاری کال لے رہا ہوں، بٹ یہ بہتر ہو کہ مجھ سے بات کراؤ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کراؤ جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ناٹ یو. مگر اس لیے نہیں کہ ان کا ایگو تھا، اس لیے کہ وہ اسٹیٹ کی، اپنے اسٹیٹ کی ڈگنیٹی کو بحال رکھنا چاہتے تھے. یہ ڈگنیٹی بڑی اہم ہے. پاکستان کی خودداری کو ہم نہ کبھی سیکریفائز کریں گے، نہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈگنیٹی بہت اہم ہے اور اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. میں آپ نے یہ فرمایا کہ آئی ٹی کے حوالے سے اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن اینڈ آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے، خاص طور پر ڈیجیٹلائزیشن 203% جی ڈی پی کی گروتھ کے اندر حصہ بنتا ہے، کیونکہ سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں، سب چیزیں تیز ہو جاتی ہیں، پیمنٹس تیز ہو جاتے ہیں. ہمارا وومن سیکٹر گھر بیٹھ کر کام کرے گا، اس کے پیمنٹس فاسٹ ہو جائیں گے اور تیز ہو جائیں گے. تو آئی ٹی سیکٹر کے اندر دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے. دنیا یہ کر رہی ہے کہ جب گاڑیاں امریکہ بنانے کے اعتبار سے اس نے دیکھا کہ ہماری لیبر ایکسپینسو ہو گئی، تو وہ سروسز سیکٹر میں آیا اور لیڈر ہے سروسز سیکٹر کا. لہٰذا جیسے جیسے یہ ٹرانزیشن ہوتا ہے نا، تو ہائی اینڈ پروڈکٹیوٹی، آپ خود ایفیشنسی اپنی تجارت میں تلاش کرتے ہیں، تو ہائی اینڈ پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے وہ بھی ایک کیفیت ہے جس کے اندر پاکستان جو ہے وہ پراسپیرٹی تیزی سے اختیار کرے گا، تو وہ آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ کرے گا. میں ان چند باتوں کے ساتھ آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ لوز ہوپ. یہ کرائسیز ہیں، یہ کرائسیز پاکستانیز اوور کم کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہیں، مگر محنت کرتے رہیں. یہ جو ہم نے پچھلے 20-30 سال کے اندر ہمارے ہاں چور بازاری بھی ہوئی، ہمارے ہاں کرپشن بھی ہوا، ہم نے میرٹ نہیں یوز کیا، لہٰذا فیصلے کمزور ہوئے. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو اگر ہم پیچ اپ کر لیں گے، ان سوراخوں کو پیچ اپ کر لیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان دنیا کی طاقتور ترین ممالک میں شامل ہو. اس کی ایک پریڈکشن کر رہا ہوں میں آپ سے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض سیکٹرز دنیا کے اندر اب یہ نہیں چاہتے کہ آپ 8-8 10-10 سال آپ انڈسٹری سیٹ اپ کریں اور مقابلہ کریں. بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جس میں آپ اوور نائٹ کیپچر کر سکتے ہیں. آئیڈیاز اور انٹلیکٹ کی دنیا ہے، اس کو پیچھے مت چھوڑیں. آئیڈیاز اور انٹلیکٹ کے اعتبار سے یونیورسٹیز کے ساتھ کوآپریٹ کریں، آئی ٹی کے اعتبار سے کوآپریٹ کریں. یو کین اوور نائٹ دا فاسٹسٹ ٹرین گوئنگ ٹورڈز پروگریس از دی آئی ٹی اینڈ نالج اینڈ انٹلیکٹ سیکٹر. چاہے وہ فارماسیوٹیکلز میں ہو. فارماسیوٹیکلز والے بہت سارے ان کو ایوارڈ ملا ہے آج. وہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر بہترین ریسرچ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ڈرگ آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے. تو بے انتہا پوٹینشیل ہے، انسانیت کا بے انتہا پوٹینشیل ہے. ایک تو پولرائز نہیں کریں اپنے آپ کو، محبتوں کے ساتھ کیفیت پیدا کریں. اور جو ملک اپنے غریبوں کی فکر کر کر ان کو ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا، اس ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی. تو شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم.